बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदुना क़ाइदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम अंबिया के कायद, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि क़यामत के रोज़ लोग अपनी बख्शिश और शफ़ाअत के लिए सैयदना आदम ता सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाहों में हाज़री देने के बाद जब रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ करेंगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंबियाए किराम में सबसे आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला ने आपके सदक़े आपके अगलों पिछलों के गुनाह मुआफ़ फरमा दिए हैं, लिहाजा अपने रब के हुजूर हमारी शफ़ाअत फरमाइए। क्या आपने मुलाज़ा नहीं फरमाया कि हम किस हाल को पहुँच चुके हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तमाम लोगों की शफ़ाअत के लिए चल पड़ूँगा और अर्श आज़म के पास आकर अपने रब्बे करीम के हुजूर सजदा रेज़ हो जाऊँगा। फिर अल्लाह ताला की ऐसी हम्दो सना करूँगा जो मुझसे पहले किसी और ने नहीं की होगी। उसके बाद मुझसे फरमाया जाएगा, ए मेरे हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सरे अनवर उठाइए, आप जो मांगेंगे दिया जाएगा। आप शफ़ाअत करें, आपकी शफ़ाअत कबूल फरमाई जाएगी। इसीलिए आला हज़रत अलैहि रहमा ने फरमाया था, शफ़ाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किस को ये कुदरत मिली है। नाज़रीन किराम, आज हमारा जो मौजू है ये बड़ा अछूता मौजू भी है और हर आदमी की इसमें दिलचस्पी भी है, वो कोई मुसलमान हो, वो कोई गैर मुस्लिम हो, किसी मज़हब अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता हो, ये मौजू हर किसी की दिलचस्पी का है और मुसलमानों को ख़ास तौर पे इसको जानना चाहिए। और ये इसलिए भी कि हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 14.25 सदियाँ पहले जो कुछ इरशाद फरमा दिया था कि मुस्तक़बिल में ये होगा, क़यामत से पहले ये होगा, क़यामत में ये होगा, वो तमाम चीज़ें उसी तरह वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं। और जो अब तक नहीं हुई वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आज हमारा मौजू है अलामात क़यामत, दीनी और साइंसी तौजीहात। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है मुल्क के मारूफ स्कॉलर, मेरे मेहमान बनते रहते हैं, आप उनसे वाकिफ़ हैं, मुफ्ती फ़ारूक़ुल क़ादरी साहब, और उनके साथ मारूफ स्कॉलर हैं अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा फ़ारूक अलवी साहब, और आज हमारे साथ साइंसदान हैं डॉक्टर शुएब अहमद सिद्दीकी साहब, इनका भी लाहौर की एक मारूफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। ये साइंसी हवाले से आज हमारी रहनुमाई करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, कुरान हकीम में क़यामत के बारे में क्या क्या हमें तालीमात मिलती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाज़ी साहब, सबसे पहले तो मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि हम अलामात क़यामत का ज़िक्र क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और क़यामत है क्या, ये भी एक फ़िक्रे में बता दीजिए। इसकी दो वजह हैं कि हम ये ज़िक्र आज के टॉपिक से मुतल्लिक़ क्यों कर रहे हैं। एक तो ये कि हमारा ये मकसद नहीं कि हम सिर्फ़ चंद एक दिलचस्प बातें सुनें और कहानियाँ और चले जाएं। हमारा असल मकसद एक तो ये है कि इन अलामात क़यामत का जब बयान होगा तो एक तो ईमान मिल गैब की तकमील होगी, सुभान अल्लाह, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद ने जो क़यामत की अलामात बताई हैं, कुछ वो वक़ूअ पज़ीर हो गई हैं, कुछ होंगी। इन पर जो हमारा गैब ये अशिया हैं, ईमान मुकम्मल होगा तो हमारे अंदर फिर ईमान की मिठास पैदा होगी। ईमान बिल गैब आपका मतलब है और मजबूत हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब अलामात क़यामत का ज़िक्र होगा तो हम अगर खुदा न खास्ता उन अलामात क़यामत को अपने सामने वक़ूअ पज़ीर होता देख लें तो उस वक्त हमें क्या करना है, उनसे कैसे बचना है, हमारा किरदार क्या होना है, हमने क्या तैयारी करनी है।
تو وہ جو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے اس ٹاپک کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کی علامات دو طرح کی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں۔ ٹھیک۔ چھوٹی چھوٹی علامات تو بہت زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں حدیث میں ہیں، علامات صغریٰ، علامات صغریٰ کہتے ہیں، وہ وقوع پذیر ہوتی چلی جا رہی ہیں کئی زمانوں سے اور ابھی اور بھی ہونی ہیں۔ ٹھیک۔ کچھ علامات ہیں بڑی بڑی علامات کبریٰ، علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ علامات کبریٰ کا مطلب یہ ہے جیسے یہ بڑی علامات ظاہر ہوں گی اس کے کچھ ہی عرصے بعد قیامت بالفعل آ جائے گی۔ اب قیامت کیا چیز ہے جو آپ نے فرمایا؟ قیامت اس وقت کو کہیں گے جب دنیا کی اس بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، اس جہان کا اختتام ہو جائے گا اور ایک نئے جہان کا قیام عمل میں آئے گا، حشر کا میدان سجے گا، اچھے اور برے عملوں کی جزا دی جائے گی۔ اس سارے پروسیس کو کہا جاتا ہے قیامت۔ قرآن مجید نے قیامت سے متعلق بھی احکام دیے ہیں، جیسے سورۃ القیامہ میں ہے، سورۃ دخان میں ہے، اور بلکہ قیامت کا ٹاپک تو قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے، کیونکہ عرب کے معاشرے میں ایک بڑا طبقہ وہ تھا جو مرنے کے بعد اٹھنے کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا، اس لیے قرآن مجید نے قیامت کے عنوان کو بطور خاص بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قیامت کی علامات میں جو بڑی بڑی علامات ہیں قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا اور ضمناً اور ذیل میں چھوٹی علامات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو بڑی علامات ہیں ان میں بطور خاص میں دو تین آپ کے سامنے تین رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، دنیا میں تشریف لانا، اور جو بتایا گیا کہ انی متوفی کا، کہ ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے، بلا لیں گے پورے کا پورا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف آپ کو اٹھا لیں گے۔ متوفی کا معنی موت دینا نہیں ہے بلکہ پورے کا پورا آپ کو اپنی طرف لے آنا ہے، اپنی طرف لانا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرآن مجید میں بھی پھر احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے، یہ قیامت کی بڑی علامت ہے۔ دوسرا ہے جی کہ یاجوج ماجوج ایک قوم جو موجود ہے جس کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیوار بنا کر قید کر رکھا ہے، اور اس قوم کا ترہ یہ ہے کہ وہ قوم فتنہ و فساد کرنے میں سب پر غالب ہے، اس لیے اللہ نے اپنی مشیت سے انہیں بند کر رکھا ہے۔ قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، پھر وہ سب قتل ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جلدی قیامت آئے گی۔ اور تیسری ایک بہت بڑی علامت جو وقوع پذیر ہونی ہے وہ سورہ دخان میں، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، قیامت کے قریب ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو جائے گا۔ یہ بھی اس بات کی ایک بڑی علامت ہوگی کہ اب قیامت قریب ہی آنے والی ہے۔ اچھا جی علامہ صاحب، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بے شمار علامات بیان کی گئی ہیں قیامت کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے لفظ قیامت آپ نے ابھی مفتی صاحب سے سوال کیا، اصل میں قیامت کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق آتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ کبار جلیل القدر صحابہ تشریف فرما تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام کس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، صحابہ کا تقیہ کلام تھا کہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ ہم قیامت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جس وقت تک کہ 10 علامات کا ظہور نہیں ہو جاتا، جس میں جیسے حضرت نے فرمایا کہ دھواں، وہ دھواں اتنا شدید ہوگا کہ ہر زیرو چیز اس کے لپیٹ میں ہوگی، اس سے مفر مشکل ہوگا، بندہ نکل نہیں پائے گا، ابھی وہ نکلنے کی کوشش میں ہوگا تو پھر اس دھوئیں میں دھکیل دیا جائے گا۔ جس وقت اس ابتلا سے انسان نکلیں گے، بالاخص مسلمان، تو اس وقت ایک اور افتاد پڑے گی، وہ یہ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ملک شام میں، اشارہ بھی سرکار نے فرمایا کہ ملک شام میں یہود و ہنود یہ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوں گے شہید کرنے کے لیے ان کو۔ تو مسلمان 4 دن کی آزمائش کے بعد ان پر غالب آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا، ان پر شکست غالب کر دے گا، مسلط فرما دے گا۔
تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فرمایا کہ ابھی ان تلواریں ان کے ہاتھ میں ہوگی، نیزے اور بھالے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ ایک اور مصیبت آن پڑے گی، کوئی یہ کہے گا کہ مسلمانوں کی اولاد میں دجال آ گیا. یہ بات قابل غور ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی، آپ عالم ما کانا ما یکون ہیں. ما کانا گزرے ہوئے کو جاننا، ما یکون آنے والے زمانے کو جاننا، بلکہ اس کی خبر دینا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان 10 آدمیوں کی ٹیم روانہ کریں گے جو دنیا کے بہترین گھوڑ سواروں کی ٹیم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 10 آدمی اس دجال کی طرف جب بھیجے جائیں گے تو دجال ان کا نام سنتے ہی وہاں سے بھاگ جائے گا. جو خاص بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سواروں کے نام بھی جانتا ہوں. آج سے 1450 سال پہلے آپ نے ارشاد فرما دیا میں ان سواروں کے نام جانتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا میں ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں. سبحان اللہ. میں ان کے داداؤں کے نام جانتا ہوں. واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ با خدا در پردہ گویم بات و گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا تو بیدائے من. یہ تو قیامت ہے، قیامت تو مخلوق ہے. جو خالق کی خبر دے رہا ہے، رب لا یزال کی خبر دے رہا ہے، زمانوں کے ماضی و حال بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ با خدا در پردہ گویم بات و گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہا تو پیدائے من. آقا آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے کہا خدا ہے، آپ نے کہا مان لو، ہم نے خدا کو مان لیا، پہچان لیا. یا رسول اللہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے لیے خدا ہے، ہمارے لیے آپ ہیں. حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں خدارا عظامی پرستیم، یہ مکتوبات ربانی میں لکھا ہوا ہے، خدارا عظامی پرستیم کے او رب محمد است. یا اللہ ہم تیری پرستش اس لیے کرتے ہیں، عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو محمد کا رب ہے. آپ کی بات جاری ہے کہ علامہ صاحب جب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب، جو علامات ہیں کہ اس دور میں قیامت کے جب آئے گی تو یہ سمندر ابلنے لگیں گے اور سورج جو ہے یہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی. اس کی سائنسی توجہ بھی کوئی ہے؟ یہ ہے پاسبل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن ذہن اس طرح کے سوالات جی بالکل پڑتا ہے. بالکل یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت عرصہ پہلے جو ہے 1400 سال پہلے جو ارشاد فرما دی گئی، اس میں جس طرح سمندروں کا ابلنا، اس سے یہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر ابلنے لگیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب سورج جون سا ہے وہ زمین کے قریب آئے گا تو یقیناً اس کا درجہ حرارت جون سا ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ جو پانی ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا. اس کا درجہ حرارت ہے کتنا ڈاکٹر صاحب؟ یہ تقریباً بہت زیادہ ایک مختلف سائنسدانوں نے اس کا جون سا ہے وہ مختلف سینٹی گریڈس میں مطلب انہوں نے اس کا تجزیہ کیا، لیکن ایک پرٹیکولر فکس جو اس کا ایک سینٹی گریڈ ہے وہ کوئی بھی اس پہ متفق نہیں ہو سکا، جو کہ بہت ہزار گنا. اس وقت کتنا دور ہے؟ یہ باہر دھوپ میں نکلے تو لگتا ہے جل چلے ہیں. سندھ میں تو پانی گرم ہو جاتا ہے، ابل جاتا ہے، پتی ڈال لیں اس میں. جی میں بالکل اس طرف بھی آتا ہوں. اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ آپ کو جو پانی کے ابلنے کا جو اشارہ دیا گیا ہے میں اس کی ذرا وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں جس وقت ہم چولہے کے اوپر سمپل ایک پانی کو بوائل کرتے ہیں تو وہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے. ابلنے سے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ ٹیمپریچر کو بڑھاتے جاتے ہیں وہ پانی بخارات میں تبدیل ہو کے اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ جس طرح سورج جون سا ہے وہ جب زمین کے قریب آئے گا، آنے کی کوشش کرے گا تو اس کی کشش میں اضافہ ہوگا، جس سے کیا ہے کہ اس کی زمین کی روٹیشن میں جو ہے وہ بہت تیزی آ جائے گی، جس کی وجہ سے بخارات جون سے ہیں وہ جب اس کی کشش سے اوپر کی طرف اٹھیں گے تو وہ اوپر جا کے جون سے ہیں وہ خلا میں گم ہو جائیں گے، اور جب وہ ایک خاص مقام پر پہنچیں گے تو بارشوں کا نزول بھی ہوگا، جو کہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے یہ آثار میں کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی. تو یہ اسی کا ایک کڑی ہے جو کہ انہی بخارات کا
بارش برسانا اور پھر خلا کے اندر جا کے ان کا غائب ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جو سی ہیں وہ آپس میں منسلک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ نے ابھی پوچھا ہے کہ سورج سے آج کے دور میں جو سا زمین کا جو فاصلہ ہے وہ 93 ملین میل کا فاصلے پہ اس وقت ہماری جو زمین ہے وہ موجود ہے، 93 ملین میل کے فاصلے پہ، اس کے باوجود اتنی گرمی۔ جی، اور وینس سیارہ جو سا ہے وہ اس وقت 17 ملین میل کے فاصلے پہ موجود ہے۔ جس وقت یہ قیامت کے مطلب جو نزدیک آئے گی اس وقت جو زمین ہے وہ وینس سیارے کے قریب، وینس سیارے کے فاصلے پہ آ جائے گی، یعنی کہ 17 ملین میل کے فاصلے پہ آ جائے گی۔ اس وقت زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ 450 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا، جہاں پہ تو ایک سیسا بھی جو سا ہے وہ بھی پگھل جاتا ہے، تو لوہا پانی بن جاتا ہے۔ جی، اس وقت ساری چیزیں جو سی ہیں وہ اس طرح سے ان کے بخارات کے بننا۔ اس کے بعد جو سا ہے کہ اس میں سے اس قدر وہ زمین کے اندر سے حرارت جو ہے وہ خارج ہوگی، کیونکہ زمین کے اندر بہت سارے یا سمندر کے اندر جو سے ہیں وہ آتش فشاں کے بہت سارے آثار جو سے ہیں وہ موجود ہیں، پہاڑ موجود ہیں، سائنس نے اس چیز کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ جب وہ حرارت میں جب درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا تو وہ آتش فشاں پہاڑ جو سے ہیں وہ یقیناً اپنا لاوا ابلیں گے، کیونکہ وہ گرمائش کی وجہ سے جب وہ لاوا ابلیں گے تو پانی کے اندر جو ہے وہ ابلنے کی جو اس کی کیفیت ہے وہ بہت بڑھ جائے گی اور اس کے آثار جو سے ہیں وہ نمایاں نظر آنے لگیں گے۔ جو دھواں آپ نے کہا تو یہ گیس اس سے بنے گی، یہ جو اٹھیں گے بخارات؟ بالکل، یہ کیونکہ جو آتش فشاں پہاڑ کا جو پھٹنے کا عمل سمندر کے اندر جو رونما ہوگا اس سے یقیناً بہت سارے مایات اور گیسز اور جو بہت سارے کاربن اور ایسی چیزیں جو سی ہیں وہ باہر آئیں گی، جس سے دھواں جو سمندر کے اندر آتش فشاں اس وقت ہیں، بالکل چھپے ہوئے ہیں، بالکل ہیں جی، کیونکہ کہتے ہیں کہ آئل بھی ہے سمندر سے لوگ نکال رہے ہیں، سونا بھی ہے، دھاتیں بھی ہیں۔ جی، اس کی میں ایک مثال آپ کو مطلب یہ اس طرح سے دینا چاہوں گا، سونامی جس طرح آتا ہے، سونامی کو مطلب سائنس نے اس چیز کو پروف کیا ہے، وہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ وہ کس طرح آتا ہے ذرا یہ بھی اس میں سمندر کے اندر جو زلزلوں کا نزول ہے، زلزلے یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ بڑھ جائیں گے، زلزلے بہت زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے، واقعی بہت آتے ہیں۔ اور اس کی مین ریزن یہ ہے کیونکہ جو ہمارے نظام شمسی کا جو عمل ہے اس میں ہر طرف جو ہے وہ جس طرح یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک میں بھی اس چیز کی کائنات پھیل رہی ہے۔ پھیلنے کی ایک میں مثال آپ کو اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ غبارے کے اندر ہوا بھرتے ہیں اور غبارے کے اوپر آپ نشان لگا لیں، ہوا بھریں گے تو وہ آہستہ آہستہ وہ نشان بھی دوسرے سے دور ہونا پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل یہ اس کی مثال ہے کہ اس طریقے سے جو سیارے ہیں وہ اپنا فاصلہ بھی تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ اس لیے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور مطلب برفوں کا پگھلنا، یہ جو ہماری پولوشن ہے، ایئر پولوشن جو دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے، سائنسدانوں نے ہم نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ ان کے بڑھنے سے آپ کے ماحولیاتی تبدیلیاں جو آپ کے اندر آ رہی ہیں زمین کے اندر، اس سے گلیشیئرز جو پگھل رہے ہیں، سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب 15-20 برس پہلے لندن میں، فرانس میں گیا ہوں، گرمیوں میں تصور نہیں تھا ایئر کنڈیشن کا، پنکھے کا تصور نہیں تھا، شروع میں پنکھے گئے تھے، اب وہاں بھی سارے جو سٹور ہیں ایئر کنڈیشن ہو گئے۔ بالکل یہی وجہ ہے اس کی، کیونکہ یہ جو ہمارے ماحول کی آلودگی ہے اس سے ہمارے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، جس سے سمندر کی سطح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ ابھی ہر سال چند سینٹی میٹر جو ہے نا وہ سمندر کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اور بلند ہو رہا ہے پانی جو بلند ہو رہا ہے، اسی وجہ سے بلند ہو رہا ہے کیونکہ گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں اور وہ سمندر کی سطح کو بلند کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری بات جاری رہے گی۔ مفتی صاحب، اور قرآن حکیم میں کیا نشانی ہے؟ وہ جانور کا ذکر ہے، دابہ، جسے دابہ کہتے ہیں جانور کو، ایک جانور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ وہ جانور اس کی اگرچہ وضع کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ وہ کس بڑے بڑے کانوں والا، لیکن دابہ ہوگا جانور۔ مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ عام جانور کی طرح ہی اس کو سمجھا جائے، یہ تحقیق ہے۔ بہرحال ایک جانور آئے گا اور اس جانور کو اللہ تعالیٰ یہ فہم و فراست دے گا کہ مختصر سے وقت میں وہ دنیا کا چکر لگا کر جو مومن ہوگا اس کے منہ پر نشان لگا دے گا کہ یہ مومن ہے۔ اچھا، جانور چکر لگائے گا، نشان جس کے چہرے پر لگا دے گا وہ مومن ہے، کسی کے چہرے پر نشان لگے گا یہ کافر ہے۔ تو مومن اور کافر کے درمیان تمیز کرنے کے لیے وہ جانور ہر شخص کے چہرے پر ایک نشان لگا کر چلا جائے گا۔ قرب قیامت کی علامات میں سے بڑی بڑی علامات کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ ساری
ایک بڑی علامت ان میں سے دجال کی آمد ہے، جیسے علامہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ دجال کیا ہے؟ ایک ایسا فتنہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس فتنے سے پناہ مانگنے کی ترغیب بھی دلائی، اور باقاعدہ آپ دعا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی دعا کرتے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا بھی میری امت کے لیے سب سے عظیم آزمائش اور فتنہ دجال ہے۔ دجال کیا ہے؟ ایک شخص ہوگا، وہ شخص اولاد حضرت آدم علیہ السلام میں سے، اس کی وجہ کے بارے میں ذکر آیا کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یا یہ بھی آیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی نہیں، ایک ہی آنکھ ہوگی۔ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ بعض لوگ وہ جو اسرائیل کا ایک وزیر اعظم تھا مرشد عیان، اس کو کہتے ہیں یہ دجال ہے۔ اچھا، علامات قیامت کے بیان کرنے کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ تحقیق ہو جائے کہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے معاملے پر کہہ دیتے ہیں یہ امام مہدی آ گئے، یہ دجال آ گیا، یہ فلاں آ گیا، تو اس طرح کی خرافات سے عام لوگوں کے اذہان کو بچایا جائے، یہ بھی مقصد مجھے بریک لینی ہے اور ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، مختصر سی بریک کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کو ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہم اس قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی مفتی صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ ہم ایسے ہی لفظ یوز کر دیتے ہیں، جی فلانا دجال ہے، فلانا، یہ بڑی کسی کو کہتے ہیں یہ مہدی وقت ہے، اور جی بالکل یہ دینی بات ہے، اس سے لوگوں کے ایمان کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کو، خصوصاً سوشل میڈیا پر تو ہر شخص کو آزادی ہے، وہ جو چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے، تو بڑا ہی یہ سینسیٹیو معاملہ ہے، اس پر پرہیز کرنا چاہیے۔ دجال کی آمد اس وقت ہوگی جب مسلمان قرب قیامت میں قسطنطنیہ، موجودہ استنبول کو دوبارہ فتح کریں گے۔ یہ اس سے قبل اغیار کے قبضے میں جائے گا، مسلمان فتح کر کے، اور اس میں ایک بہت بڑے مسلمانوں کا حصہ شہید بھی ہوگا، کچھ بغاوت کریں گے، جو جہنم واصل ہوں گے ان کے لیے حدیث شریف میں سخت عذاب کی بات آئی ہے۔ اور اس کے بعد جو فاتحین ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ دجال آ گیا ہے۔ یہ خبر جھوٹی ہوگی، اور وہاں یہ شام کی طرف چلیں گے تو ملک شام میں انہیں آ کے پتہ چلے گا کہ دجال آ چکا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پھر اسی زمانے میں اس دنیا میں نزول ہو جائے گا، شام کے اندر، دمشق میں۔ ٹھیک ہے، یہ تفصیل ہم جانیں گے۔ اچھا جی، ایک دو باتیں آپ نے بتائیں، وہ جو حدیث پاک آپ بیان کریں تفصیل سے، 10 آپ نے فرمایا کہ علامات اس سے پہلے پوری ہوں گی، کیا ہوں گی؟ جی ایک تو دھوئیں کا نکلنا، وہ ہو گئی بات، آگے جی دجال کا آنا، ٹھیک، 2 یاجوج ماجوج کا آنا، حضرت یاجوج ماجوج کا آنا، اور مشرق کا زمین کا مشرق میں دھنس جانا، پھر مغرب میں دھنس جانا، پھر اس کے بعد بحیرہ عرب میں دھنس جانا، اس کے بعد پھر آگ کا آنا جو ملک عدن سے نکلے گی اور پوری دنیا کو آگے لگائے گی، میدان حشر کی طرف لے کے جائے گی۔ تو اس حوالے سے جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ دجال آئے گا، تو دجال حضرت یاسف بن نوح کی اولاد سے ہوگا، اس کی پیشانی پہ جلی حروف سے لکھا ہوا ہوگا کافارا، کافر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر لکھا ہوگا۔ اور دعوت الارض کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کفار کے پیشانی پہ وہ عصا مارے گا، ان کے چہرے پہ لعنت برسنے لگے گی، اور مومن جو ہیں ان کے چہروں پر وہ انگوٹھی لگائے گا، ان کے چہرے جو ہے وہ نور سے چمکنے لگیں گے۔ تو دجال جب آئے گا تو وہ پوری دنیا کا چکر، جیسے حضرت نے فرمایا دنیا کا چکر لگائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ عیسیٰ، لیکن یہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے، مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، چونکہ وہاں ملائکہ کا پہرا ہوگا۔ جی ملائکہ کا پہرا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا مدینہ طیبہ، یہ طیبہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا حدیث پاک میں، آپ نے فرمایا یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، یہاں نہیں آئے گا، یہاں پلیدوں، وہاں تو پلیدوں کا کام ہی نہیں ہے نا جی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دے گا کہ عیسیٰ اب تم نازل ہو جاؤ۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر زرد رنگ کا یلو کلر کا حلہ پہنے ہوئے جس کو گون کہتے ہیں، دونوں 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ زمین پہ تشریف لائیں گے. دمشق میں غالباً مشرق کی طرف ایک سفید مینار ہے، یہ اموی مسجد جو اموی ہے جی جی آئیں گے، وہاں تشریف لائیں گے. تو وہاں سے پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد ایک ہے، لد ہے، لد باب مفتی صاحب باب لد، اس کا تصور لد جی ہے، جی لد باب لد پرونسیشن صحیح. دمشق میں ایک دروازہ ہے، اس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پائیں گے اور قتل کر دیں گے، فنار کر دیں گے. تو پھر اس کے بعد یاجوج اس کی عمر تو بڑی مختصر نہیں ہوگی، 40 دن کے لیے، 40 دن یا 40 سال، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ اس کا 1 دن 1 سال کے برابر ہو. اوہ اچھا اچھا اچھا، پھر یہ تو 40 سال بن گئے. ایسے ہی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ تو پھر ہم اس 1 دن کی نمازوں کو کیسے قیاس کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ 1 سال کے حوالے سے حساب لگا لینا، اچھا یعنی 1 سال کی آنے والی نمازوں کی بھی آپ خبر دے رہے ہیں کہ آپ کو 1 دن میں پورے سال کی نمازیں ادا کرنی پڑیں گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. اس کے بعد یاجوج ماجوج کا اخراج ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو تمہارے رفقا ہیں، اصحاب ہیں، ان کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جاؤ. ہم ایک ایسی قوم کو نکالنے والے ہیں جس کا مقابلہ کرنا دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے. وہ ہوں گے یاجوج ماجوج، وہ 2 ہوں گے یا 2 قبیلے ہوں گے. اگر 2 ہوں گے تو پھر 2 ہی ہوں گے. اگر 2 قبائل ہوں گے تو پھر ایک قبیلہ جو ہے وہ 4 لاکھ افراد پر مشتمل ہوگا. جب وہ نکلیں گے پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے تیزی سے نیچے زمین کی طرف آئیں گے، تو جدال و قتال کریں گے، لوگوں کو پریشان کریں گے، ادھم مچائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف زمین پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، تو تیروں کو اللہ تعالیٰ خون آلود کر کے زمین کی طرف واپس لوٹائے گا. وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ حاصل کر لیا ہے. حضرت اچھا علامہ صاحب، میں جب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی بتائیں کہ جو ملازمہ ہوگی وہ مالک جنم دے گی اور ہر گھر میں ناچ گانا ہو جائے گا، لوگ جو ہیں دین کا علم بھی حاصل کریں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے. اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی علامات ظاہر ہو رہی ہیں. عورتیں مردوں کے کپڑے پہننے شروع کر دیں گی، مرد عورتوں جیسے کپڑے پہننا شروع کر دے گا، مرد عورتوں کا حلیہ اختیار. اب ہم دیکھتے ہیں یہ جس کو کہتے ہیں پونیاں اور گتیں مردوں نے بنائی ہوئی ہیں، ابھی فیشن چل رہا ہے، عورتوں نے مردوں والے کپڑے پہن. یہ بھی ذرا باتیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں، قریب آ رہی ہے قیامت. یہ نہ سمجھے کہ ابھی بہت کوئی 5 لاکھ سال دور ہے. ڈاکٹر صاحب جی، ڈاکٹر صاحب وہ ایک تو اپنے پانی کی بات، اب یہ مشرق اور مغرب کا سورج کا جو ہے ٹرانسفر ہو جانا، یہ کیسے؟ جی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سائنس نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ یہ ہمارے شہابی ٹکراؤ کا جو نظریہ ہے یہ اس کے تحت ہوگا. مثال کے طور پہ جو ہمارے اجرام فلکی کے اندر جو سیارے اور ستارے اس وقت موجود ہیں وہ ایک اپنی مخصوص مقدار کے اندر اپنے مخصوص ایک روٹیشن کے ساتھ وہ روٹیٹ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں. اب اس کے اندر ان کی مخالف سمت سے ٹکراؤ، کیونکہ شہاب ثاقب کائنات کے اندر فلکیات میں بے شمار جو ان سے ہیں وہ چل رہے ہیں. جب یہ سورج کا زمین کے نزدیک آنا اور ان سارے سسٹم کو ڈسٹرب کرنا جو ان سا ہے، اس صورت میں کیا ہوگا کہ زمین جو ہے ہماری، کیونکہ ہم زمین کے حوالے سے اس کو بات کریں گے کہ اس وقت جب یہ جو ہماری ایک خاص روٹیشن کے ساتھ گھوم رہی ہے، سورج کی کشش جب بڑھ جائے گی تو زمین کی روٹیشن بھی جو ہے وہ تیز ہو جائے گی. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آپ جو بال ہے، گیند ہے، اگر آپ اس کو گھماتے ہیں، گھمانے کے ساتھ ہی جب وہ رکتا ہے تو وہ اپنی دوسری سمت کی طرف ٹرن ہو جاتا ہے. رکنے سے پہلے، یا لٹو کی ایک مثال لے لیں کہ لٹو گھماتے ہیں، جب وہ رکنے لگتا ہے تو وہ اپنی مخالف سمت میں پھر گھومتا ہے. پہلے جس سائڈ پہ وہ روٹیٹ کر رہا ہے، جب وہ رکنے لگتا ہے تو وہ ایک دم سے مخالف سمت میں رکنے کے بعد رک جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ جو شہابی ٹکراؤ کا نظریہ ہے، اس وقت کیا ہوگا کہ یہ زمین کے ساتھ ٹکرائیں گے شہاب ثاقب، تو وہ جو جس روٹیشن سے زمین گھوم رہی ہے وہ اس کی سمت جو سی ہے وہ مخالف سمت میں چلی جائے گی. سورج تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن جب زمین کا مخالف سمت میں گھومنا جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ سورج مشرق کے بجائے پھر مغرب سے طلوع ہوگا. اچھا، زمین کا جو روٹیشن کا تبدیل ہونے سے وہ مغرب کی طرف سے، یہ اس کا ایک سائنس نے اس چیز کو پروف کیا. اور کیا ہمیں سائنس بتاتی ہے؟ جی، اس کے علاوہ اگر آپ مطلب ان چیزوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جی زلزلوں کا آنا،
اب یہ دیکھیں کہ بے شمار زلزلوں کا آنا جو سا ہے وہ ریکٹر سکیل کے اوپر جو ابھی سائنس نے پروف کیا ہے کہ 9 درجے کا جو زلزلہ ہے وہ تمام انسان کی بنائی ہوئی جتنی بھی عمارتیں ہیں جو چیزیں ہیں ان سب کو ملیامیٹ کر دیتا ہے, ان کو ختم کر دے گا. یہ جو ٹاورز بڑے بڑے بن رہے ہیں دنیا میں یہ بھی گر جائیں گے سب, ہر چیز اس پہ 9 اسکیل کے اوپر جب یہ زلزلہ آئے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. یہ جو آزاد کشمیر میں آیا تھا وہ تقریباً 8 پوائنٹ سمتھنگ تھا. اب اس میں دیکھیں کہ کس قدر تباہی ہوئی تھی, اور اس میں جو بظاہر شواہد بھی ملے ہیں کہ اس میں زمین ایسے پھٹی ہے اور پوری چیزیں اندر داخل ہو گئی ہیں, اس کے بعد وہ زمین مل گئی ہے. بالکل اسی طریقے کے ساتھ اگر یہ زلزلے بار بار آئیں گے تو یقیناً اس زمین کے اوپر کورہ ارض پہ کوئی چیز باقی جو سی ہے وہ نہیں رہے گی. تو بہت رہی جی. اب دیکھیں آپ وہ ریکٹر سکیل پہ ان کی جو مطلب جو اس کی سکیلنگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر وہ 2.3 ہے, 5 ہے, 6 ہے, اب وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. تو جس وقت یہ بڑھے گی اس وقت یہاں پر کوئی چیز نہیں رہے گی. یہاں ہمارے پاس سلطان بشیر صاحب آئے تھے جو مشہور ہمارے سائنسدان ہیں, اور یہ جنہوں نے ڈیولپ کیا تھا ہمارا میزائل سسٹم بھی, بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں, انہوں نے بہت کتابیں بھی لکھی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ گناہ بھی جب بڑھ جاتا ہے اس زمین کے اوپر تو زمین ریئیکٹ کرتی ہے, اس بات کے بھی اثرات ہوتے ہیں. زمین پہ جو ظلم تشدد شروع ہو جاتا ہے اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. دیکھیں اس کے اثرات کو مطلب سائنٹیفکلی آپ کیسے پروف کریں گے, مطلب اس چیز کے اوپر کوئی واضح نظریہ موجود نہیں ہے. لیکن یہ جو انہوں نے کچھ حوالے دیے تھے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ اس وقت مطلب میں آپ کے شاید دل میں نہیں ہوں گے, مگر جو چیز ثابت کر دی گئی ہے سائنس نے, مطلب وہ تو یہ بالکل کلیئر ہے, اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو نشانیاں قیامت کی ہیں یہ اسی طرح سے ہی ہوں گی. ہاں جی بالکل ہوں گی. اور اس کے ابھی آثار آ رہے ہیں نا ہمارے سامنے, جیسے میں نے زلزلوں کی آپ کو مثال دے دی, سمندر میں آگ کا لگنا یا اس طرح کے جو شواہد ہیں, اس طرح کی پانی ابلے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جب ایٹم بم چلتا ہے یا ہائیڈروجن بم چلتا ہے اس سے بھی تو دھواں پیدا ہوتا ہے, اور پہاڑ جو تھا ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بالکل ایسے بن گیا جیسے وہ پاؤڈر ہوتا ہے. بے شک اسی طرح سے ہوگا. دیکھیں زلزلوں کا زیادہ آنا اس میں کیا ہے کہ آپ کے زمین کے اندر اور بیرونی جو چیزیں ہیں وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائیں گی نا. وہ جتنی تیزی کے ساتھ وہ چیز ہلے گی, اس میں وائبریشن جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی زیادہ اس کو باریکی کے ساتھ چیز کو توڑ دے گی. تو جب یہ زلزلوں کا بار بار آنا اور ریکٹر سکیل پہ ان کی جو سکیلنگ بڑھتی جائے گی, اس سے کیا ہوگا کہ وہ جب ارتعاش کی زیادتی کی وجہ سے پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر, اسرافیل سور پھونکیں گے, ایک آواز ہوگی, اور آواز اتنی زیادہ ہوگی, پہلے وہ آہستہ آہستہ ہوگی پھر وہ تیز ہوتی جائے گی کہ اس آواز سے لوگ مر جائیں گے اور سیک پیدا ہوگا. تو یہ وائبریشن کی طاقت سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ بندے مر جائیں. بالکل پاسبلٹی ہے. دیکھیں کیونکہ آپ کے کان کی جو مطلب سننے کی جو صلاحیت ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. جب آپ آواز کو اس سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ سنیں گے جو کہ آپ کے اندرونی سسٹم کو بالکل ڈیمیج کر دے گی. اچھا, یہ کر سکتی ہے ڈیمیج؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا ہے. بالکل صاحب. اور وہ آواز جو اسرافیل جو ہے وہ پھونکے گے, وہ اس کی تو آپ انٹینسٹی کا اندازہ ہی نہیں کر ہی نہیں سکتے اس کا اندازہ. تو وہ ہر طرف موت ہی موت ہوگی اور وہ سن ہی نہیں سکیں گے آپ. اچھا مفتی صاحب, جب تک ایک شخص اللہ اللہ کہنے والا اس سرزمین پر موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی, یہ درست ہے؟ جی ایسا ہی ہے. تو یہ صوفیاء کرام اس لیے پھر یہ اذکار کی محفلیں بھی کہتے ہیں زیادہ کرتے تھے, ایسے ہی سمجھاتے تھے تاکہ اللہ اللہ زمین پر ہوتی رہے. حدیث شریف میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے 40 سال تک رہیں گے. آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے, معاف کریں. جو میں نے سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا آپ اس کا صحیح جواب دے سکیں گے. وہ جو سلطان بشیر صاحب نے کہا کہ زمین ریئیکٹ کرتی ہے, تو اسے یہی لگتا ہے کہ اللہ اللہ جب تک ہوتا رہے گا تو زمین میں سکون بلکہ رہے گا. میں 2 باتیں اس بارے میں کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ جس پر اللہ اللہ ہو وہ فخر کرتا ہے اس حصے کی نسبت جہاں پر اللہ اللہ نہ ہو. اور قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی پر یا تری پانی میں جو بھی فساد, جو گڑبڑ ہوگی, جو تہو بالا سسٹم ہوگا, اس کا اصل سبب فرمایا انسان کے اعمال ہیں. جب بھی برا عمل ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوگا. امام غزالی حدیث لکھتے ہیں کہ جب دنیا پیدا ہوئی کسی بھی درخت کا کوئی پتا سوکھتا نہیں تھا, کوئی پھل خراب نہیں ہوتا تھا. جب گناہ شروع ہوئے تو پھل بھی خراب ہونا شروع ہو گئے, پتے بھی سوکھنا شروع ہو گئے, زلزلے آنا شروع ہو گئے, اور یہ سارا سسٹم تہو بالا ہونا شروع ہوا. تبھی مفتی صاحب جہاں اللہ والے بیٹھتے ہیں وہ درخت زیادہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے, وہاں برکت ہوتی ہے, وہاں
برکت جہاں ہاتھ پھلوں لگ میں جاتا ہوتی ہے وہ زیادہ غذاؤں میں، زمین میں، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ بات کی تھی کہ علامات صغرا کے حوالے سے ایک حدیث عرض کر دوں صحیح مسلم کی، اس میں تربیت بھی ہے اور بتایا جھنجھوڑا بھی گیا ہے مومن کو۔ حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم، سیاہ اور تاریک رات کی طرح فتنے آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہی اچھے عمل کر لو تو بہتر ہوگا۔ اللہ، جیسے سیاہ رات آ جائے تو وہ رات بڑھتی ہے، بندے کے لیے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، چلنا مشکل، کام کرنا مشکل، اسی طرح فتنے آئیں گے اور چھا جائیں گے، تم اس طرح مضطرب، متذبذب، بے سکونی اور بے چینی کا شکار ہو جاؤ گے کہ تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اس زمانے میں کہ جب سیاہ تاریک رات کی طرح فتنے آئیں گے تو کیا ہوگا، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک شخص مسلمان ہوگا لیکن شام تک فتنوں کی زد میں ایسا رہے گا کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ، ویمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا اور رات کو ایسے فتنے کی زد میں آئے گا کہ صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جس کو آپ نے سرحد کے ذات ذکر کیا تھا۔ حضور نے فرمایا یبیع دینا بعوض من الدنیا، ایسے لوگ آ جائیں گے کہ جو دین کا دنیا کے چند ٹکڑوں کے بدلے سودا کر دیں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے، دیکھ رہے ہیں ہم اپنے سامنے دینی اقدار کو جب بیچا جائے گا تو پھر یہ بھی قیامت کے قریب جانے کی علامت ہوگی۔ ایک حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کتداعی العاقلۃ علی کساتھا، تمام اقوام عالم جو دشمنان اسلام ہیں وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے متحد ہو جائیں گی، اوئے ہوئے، اور اس طرح اتحاد کر لیں گی جیسے کھانے والے کئی ہوں اور جس سے کھایا جا رہا ہے وہ ایک ہی پلیٹ ہو۔ اور غازی صاحب اس وقت ہم بڑے افسوس سے کہتے یہ ہیں سب کوئی نظر آ رہا ہے دنیا بھر میں اگر خون ارزانی ہو رہی ہے تو مسلم کی ہو ہر رہی ہے، جگہ، ہر جگہ۔ اور افسوس اس پر یہ ہے کہ ابھی بھی ہم جاگ نہیں رہے۔ ہمارے حکمران اپنے ذاتی مفادات کے پیچھے تو مصروف ہیں لیکن امت مسلمہ کے اجتماعی معاملات اور مسائل کے حل کے لیے ابھی بھی کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھک نہیں کر رہے۔ اچھا جی علامہ صاحب، ایک رات ایسی بھی ہوگی کہ وہ ختم ہی نہیں ہوگی اور وہ بچے اٹھ جائیں گے اور روئیں گے، اس طرح کے بھی اشارات ہیں۔ جی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے ابھی علامات صغرا کے حوالے سے بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ، مقتول، جی آج ہی ہے، مقتول کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیوں کیا قتل کیا جا رہا ہے، قاتل کو ہی نہیں پتا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، کیوں قتل کر رہا ہوں۔ یہی کراچی میں ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آ جائے گا کہ جب خانہ کعبہ کو منہدم کرنے والا ایک حبشی ہوگا، چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی ہوگا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ فتنے فساد عام نہیں ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی، آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا، مگر ایک اور بھی فتنہ ہے، مجھے اس سے زیادہ خطرہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا فتنہ ہے؟ فرمایا کہ میری امت دنیا کی ہو کر رہ جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مساجد میں جائیں تو وہی معاملات ہیں، خانقاہوں میں جائیں تو وہی معاملات ہیں، اگر کسی دنیاوی معاملات میں چلے جائیں تو وہی دنیا کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب اور کوئی ہمیں بتائیں سائنسی؟ جی اس کے علاوہ ایک جو قیامت کے جو آثار ہیں اس وقت اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورج اور چاند کا آپس میں اکٹھے ہو جانا۔ ڈاکٹر صاحب یہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا جی، کہ سال جو ہے وہ مہینوں کی طرح مہینے، ہفتوں کی طرح ہفتے، دنوں کی طرح دن، ساتوں کی طرح ایک سیکنڈ میں گزر بالکل، جائے، اور ابھی ہو رہا ہے بالکل۔ اور ہمارے دیکھیں ہماری توجہ کس طرف ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی توجہ کس طرف ہے۔ وقت تو وہی ہے، گھنٹے بھی اتنے ہی ہیں، ٹائم بھی اتنا ہے، لیکن سسٹم نے آپ کی توجہ کس طرف مبذول کروا دی ہے۔ اب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چیز جون سی ہے کہ وہ سورج اور چاند کا اکٹھے کر دینا۔
اکٹھے ہو جائیں گے. یہ کس طرح سے ہوں گے کہ اس میں کیا مطلب جس وقت سورج جون سا ہے وہ اپنی آخری طاقت پہ جب ہر چیز باہر کی طرف اگل دے گا, جب اس کا اختتام پذیر ہوگا تو وہ اپنے ارد گرد کے جتنے اس کے ستارے ہوں گے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا, کیونکہ وہ کشش جون سی ہے وہ بڑھ جائے گی. ہمیشہ بڑا جسم جون سا ہے وہ چھوٹے جسم کو اپنی طرف کھینچے گا, اس کی وہ کشش جون سی ہے وہ اس کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں. اور قرآن پاک میں یہ اس کا جو مفہوم ہے, ترجمہ ہے, وہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ستارے جون سے ہیں وہ بکھر جائیں گے, اور ان کا بکھرنا جون سا ہے یہ بھی اس کی ایک علامات میں سے ہے. اب جس وقت چاند جون سا ہے, اب سورج جون سا ہے, جس وقت وہ اپنے آخری اختتام پہ پہنچے گا تو چاند کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا, اور چاند اس کے اندر جون سا ہے وہ گر جائے گا. تو یہ اس کی ایک کہہ لے کہ سائنس نے اس چیز کو پروف کر دیا ہے کہ یہ وضاحت دی ہے. اور اس میں کیا ہے کہ جس وقت سورج کا سارا ایندھن جل جائے گا تو وہ ایک بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا. بلیک ہول کی ایک تھیوری ہے, سائنس نے اس کو پروف کیا ہے, اور وہ سائنس جو سا بلیک ہول ہے وہ ہمارے جو اوزون ختم ہو رہی ہے, جی بالکل یہ اسی طرف ہم جا رہے ہیں, بالکل اسی طرف ہی آ رہے ہیں. میں بالکل اس طرف یہ اگلے ایک دو فکروں میں آپ کو اس طرف بھی لے کے آتا ہوں کہ جتنے یہ بڑے ستارے جون سے ہیں جب یہ اپنے اختتام کی طرف پہنچیں گے تو یہ بلیک ہول کے اندر جون سے ہیں نا, یہ سارے اس ہول کے اندر چلے جائیں گے. اب اس بلیک ہول کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بڑے ستارے اپنے ایک سیکنڈ کے اندر جتنا ایندھن اپنے ابلتے ہیں, وہ ہمارا سورج جون سا ہے وہ 10 ارب سال میں بھی اتنا ایندھن اس نے نہیں ابلا. اللہ, جو کہ ایسے بھی ہمارے جو نظام شمسی کے اندر ایسے بھی ستارے موجود ہیں جو ایک سیکنڈ کے اندر اتنا جون سا ہے وہ اپنا ایندھن ابلیں گے. اب اس میں کیا ہے کہ گیما رے برسٹ ایک تھیوری ہے, یہ اس کے اوپر لاگو آتی ہے. اب اس کا کیا ہے کہ توانائی کا جو دھارا اگر تھوڑا سا بھی ہماری زمین کے اوپر آ جائے تو اس میں کیا ہے کہ یہ آپ کے اوزون کی لیئر جون سی ہے یہ اوزون کو ڈیمیج کرے گی, آکسیجن کی کمی ہو جائے گی, اور آخر کار کیا ہے کہ موت جون سا ہے وہ ہمارا مقدر بنے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب, غزوہ ہند بڑا لوگ اس پہ بات کرتے ہیں, بارے میں 2 احادیث پیش کر دوں. یہ ایک حقیقت ہے, یہ لوگوں کو جان لینا چاہیے. قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند, رسول پاک نے ہم سے وعدہ کیا کہ غزوہ ہند ہوگا. اللہ, سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر میں موجود ہوا تو اپنا مال اور جان دونوں اس غزوہ ہند کے لیے پیش کروں گا. سبحان اللہ. اگر میں بچ گیا تو میں اپنے آپ کو آزاد سمجھوں گا جہنم سے, اچھا, اللہ کی گرفت سے, اور اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں اپنے آپ کو شمار کروں گا. ٹھیک, یہ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا. حضرت ثوبان کی بھی ایک حدیث مروی ہے, آپ نے فرمایا رسول پاک فرماتے ہیں عصابتانی من امتی حرمہم اللہ من النار, میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد رکھے گا, انہیں جہنم میں نہیں بھیجے گا. پھر فرمایا ایک گروہ وہ ہے تغزو الہند, جو غزوہ ہند میں مسلمان شریک ہوں گے وہ, اور دوسرا فرمایا وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی معیت اختیار کر لیں گے, یہ بے حساب جنت میں چلے جائیں گے. غزوہ ہند ہوگا, اس میں جو افواج شمار ہوں گی, اگر ہم احادیث اور قرائن سارے خلاصے کو جمع کریں تو اس میں ہماری پاک آرمی بھی اس کا مصداق بنتی ہے جو غزوہ ہند کے اول دستے میں شمار ہوگی. اس غزوہ ہند میں مسلمانوں کی جنگ ہوگی ہند کے ان سورماؤں کے ساتھ, اور اس میں جو بڑے بڑے حکمران ہیں, حضور نے یہ بھی فرمایا ہے ان دشمنان اسلام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مسلمان فوج انہیں ذلیل و رسوا کرے. اور امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا, پھر حضرت امام مہدی علیہ اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا. اس غزوہ ہند میں ہوگا, یہ تذکرہ نہیں ہے, یہ تذکرہ نہیں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور جناب امام مہدی کا زمانہ سیم ہے. امام مہدی پہلے آئیں گے, جناب عیسیٰ بعد میں آئیں گے. امام مہدی جس جماعت کی نماز پڑھانے لگے ہوں گے اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور پھر نماز کے لیے امام مہدی کو آگے کریں گے. سیدنا امام مہدی 7 سال تک رہیں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام 40 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہیں گے. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا, علامہ صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. یہ ہے نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. روزانہ 300 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کے فکر کو دور فرما دیتا ہے. یہ جو ٹینشن ہے, پریشانی ہے یا غم کی کیفیت ہوتی ہے, شرط اول و آخر 11 مرتبہ
کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ پڑھ لیں۔ سیدنا علی المرتضی خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں بہترین اور وفادار ساتھی صاف دل لوگ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے مخلص صاف دل دوست عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں دو منہوں اور دو چہرے والے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔